अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे नाज़रीन, इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में कचहरी के नज़दीक जो है वो खुदकुश धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 12 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि 20 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश हमलावर पुलिस की गाड़ी के करीब पहुंचा और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया और धमाके के करीब खड़ी जो गाड़ियां थी उन्हें आग लग गई। और चूंकि गुज़श्ता रोज हमने देखा कि दहशतगर्दों ने वाना जो कैडेट कॉलेज है उस पर भी हमला किया। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी कि कौमी असम्बली के इजलास में वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने जो है वो 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश कर दिया है और इस मौके पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया, शोर शराबा भी किया गया। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे कि अमेरिका और बरतानिया समेत जो मुतअद्दिद ममालिक हैं उन्होंने इस्लामाबाद की जो कचहरी पे हमला हुआ है इस खुदकुश हमले की मजम्मत भी की है। तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो इस्लामाबाद के J11 सेक्टर में हमला खुदकुश धमाका हुआ है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए डेफिनेटली ये जो इस वक्त कार्रवाई हुई है, बेमाना इसे कार्रवाई कह लें, बुज़दिलाना कार्रवाई कह लें, इसके बहुत सारे पहलू हैं, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। और ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किन लोगों ने इसे किया है, इसके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं और इसके लिए मकासद क्या हैं। मेरा ख्याल है इसके लिए पूरी डिटेल के साथ तमाम पहलुओं के ऊपर हमें गौर करना होगा ताकि आने वाले दिनों में ये इस तरह के जो वाकयात हैं ये मजीद रूनुमा ना हो। बहरहाल इसको अगर आप कहें कि ये एक कोई सिंगल आउट वाकया है तो मेरा ख्याल है सिंगल आउट वाकया नहीं है। इसको थोड़ा सा आपका ब्रॉडर एस्पेक्ट के अंदर इसको देखना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट इसको देखना पड़ेगा, ब्रॉडर आप समझे इसको शीट के अंदर आपको देखना पड़ेगा। वो ये है कि इस वक्त एक खित्ते में जो ग्रेट गेम चल रही है और उस ग्रेट गेम के नतीजे में पाकिस्तान को जो टारगेट किया जा रहा है, ये समझ लें कि पाकिस्तान के खिलाफ एक जो घेरा है जो तंग किया जा रहा था मशरिक और मगरिब की तरफ से ये उसी का एक पार्ट एंड पार्सल है। और इसको थोड़ा सा आपको लिंक करना पड़ेगा इंडिया के अंदर जो वाकयात हुए हैं, दिल्ली के अंदर जो मेट्रो बस है, लाल के जो किला है उसके पास जो वाकया हुआ है उसको थोड़ा सा इसके साथ आपको रिलेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर अगर आप गौर करें तो मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि इसके अंदर 3 दुनिया की जो बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो बदनामे जमाना इस हवाले से भी हैं कि दुनिया के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो, दुनिया के अंदर जंगें हों, दुनिया के अंदर साजिशें हों, दुनिया के अंदर लीडरशिप का कत्ल हो, दुनिया के अंदर जो है लड़ाई झगड़े और फितना फसाद फैलाया जाए। 3 जो एजेंसियां हैं उसमें बड़ा उनका एक नाम है, उसमें एक रॉ है, एक मोसाद है और एक है CIA। बाकी तो हैं ही इनसे जो इत्तेहादी हैं इनके। बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कुछ इस खित्ते में हो रहा है इन तीनों एजेंसियों का किरदार है और इन तीनों गवर्नमेंट्स का पीछे किरदार है और इसका टारगेट इस वक्त खित्ते के अंदर पाकिस्तान है। पाकिस्तान इसलिए भी है कि अगर आप माजी में चले जाएं तो जो इजराइल है उसकी जो कोशिश थी तो अगर आप एक्सपर्ट्स जो उस वक्त के जो अमेरिकन एक्सपर्ट हैं या जो इंटरनेशनल अमूर को देखते हैं, जो उस वक्त चीजें रिवील हो रही थी, अगर आप पिछले एक डेकेड में चले जाएं तो ये इजराइल था जिसने कहा था कि 7 ममालिक जो हैं उनके खिलाफ जो है हमें जंगी कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि इजराइल उनको अपने लिए खतरा समझता था और उसने कहा था कि इनको तबाह बर्बाद करना बड़ा जरूरी है। उसमें लेबनान था, उसमें आप समझे सीरिया था, उसके अंदर आप सोमालिया समझ लें, सूडान समझ लें, मिस्र समझ लें, उसके अलावा ईरान और पाकिस्तान, ये वो ममालिक हैं, और यमन, ये वो ममालिक हैं जिसको उन्होंने कहा था कि 1 बाय 1 हमें इन्हें खत्म करना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता चला गया। तो अगर आप देखें तो 5 से 6 ममालिक अब तकरीबन खत्म हो चुके हैं, उसमें 2 ममालिक सिर्फ रह गए हैं, उसमें एक पाकिस्तान है और एक ईरान है। तो अब जो अगला टारगेट है वो ईरान था। ईरान के साथ एक फाइट के बाद अब पहले वो पाकिस्तान की तरफ आ गए कि पाकिस्तान को पहले हमें टारगेट करना पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तान को जो टारगेट करना पड़ेगा उस हवाले से इस वक्त जो जंग हुई इंडिया पाकिस्तान की, तो वो भी आप समझ लें एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो कि अभी दिल्ली के अंदर लाल किले के पास या दिल्ली किले के पास जो इस वक्त वहां धमाका हुआ मेट्रो का, जिसके अंदर 8 के करीब वहां पर लोग जो हैं वो हलाक हुए।
تو میں اس کی سٹوری پڑھ رہا تھا کہ اسرائیلی اخبار نے یہ بتایا کہ اس وقت انڈیا اور اسرائیل کی جو فورسز ہیں یا ان کا جو تعاون ہے یا ان کی جو ایک جوائنٹ ایک آپریشن ہے وہ انڈیا میں لانچ کر دیا گیا ہے. اور بظاہر یہ ہے کہ وہ جو ہے یعنی اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ آلریڈی وہاں پر موجود ہیں, ان کے جو ایجنٹس ہیں اس وقت انڈیا کے اندر موجود ہیں, ان کو اسپیشل ایریاز دے دیے گئے ہیں. اب تو یہ ہے کہ وہ انڈیا کے اندر بھی جوائنٹ آپریشن کر رہے ہیں. یہ اسرائیل اخبار کا دعویٰ ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیلی جو موساد ہے یا ساری ہیں اور یہ را یہ مل کر انڈیا کے اندر آپریشنز کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب وہ کر رہے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح کے جو اس سے پہلے ہوا کشمیر کے اندر, اس کے بعد پاکستان پہ اٹیک ہوا, تو یہ فالس فلیگ آپریشنز ہے. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ مل کر وہاں سے افغانستان کے راستے پاکستان کے اندر ٹیررزم کروا رہے ہیں. ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے اندر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ کو براڈر اسپیکٹ میں دیکھنا پڑے گا, اس کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. ابھی جب یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک دن سے تقریباً 12-14 گھنٹوں سے ان کی مخصوص ویب سائٹس ہیں, ان کی جو وہاں کے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس پر آ رہا تھا کہ اسلام آباد کے حوالے سے کہ جناب اسلام آباد کے اندر وہ کاروائی کرنے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو تھی ویب سائٹ پر دکھا رہے تھے کہ اسلام آباد کو ہم کیا کریں گے. ایک پہلے بھی اس طرح بیانات آ چکے تھے, جو میرا خیال ہے ان کی وہ جو پولیس فورس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی وہاں پر بھی بیانات دیے گئے تھے. ایک مولوی نور اللہ نور ہے ان کے بھی بیانات ہے کہ ہم لاہور کے اندر جو ہے افغانستان کا جھنڈا لہرائیں گے اور اسلام آباد کو جلائیں گے. تو یہ اس طرح کے مضمون قسم کے بیانات آ رہے تھے. سوری سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مخصوص ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر آلریڈی یہ خبریں یا یہ اطلاعات جو ہیں وہ زیر گردش تھیں کہ اسلام آباد کے جو مخصوص علاقہ ہے وہ اس کے اوپر کچھ کارروائیوں کے حوالے سے اطلاعات تھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی اطلاعات آلریڈی موصول ہو رہی ہوں, وہ بھی جو دہشت گرد ہیں یا ٹیررسٹ ہیں ان کی جانب سے, تو پھر تو ہم آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ زیادہ ہائی الرٹ ہو جانی چاہیے انہی مخصوص ایریاز میں جن کا ذکر دہشت گرد خود کر رہے ہوں. جی بالکل, وہ بالکل ہونی چاہیے تھی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور ڈیفینیٹلی کچھ لوپ ہولز تو سامنے آئے ہیں, لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سارا ایکٹ ہوا ہے اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں نا. ایک تو یہ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ اگر آپ انڈینز کی طرف سے دیکھ رہے ہوں تو شاید کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی وہ جو انڈیا میں وہاں پر ہوا ہے اس کا جواب انہوں نے پاکستان میں دیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اس والے واقعے کے بعد وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے بھی یہاں پر ہوا ہے, اور جیسے کہتے ہیں نا بیلنس کرنے والی بات ہوتی ہے, تو اس طرح کی بات کی. حالانکہ یہ دونوں کے دونوں جو واقعات ہیں اس کے اندر انڈیا اور را موجود ہے اور ان کا ہاتھ ہے, اور اس کے اندر جو ہے موساد بھی موجود ہے اور CIA بھی موجود ہے, آپ یہ سمجھ لیں. اچھا, یہ واقعات جو ہوئے ہیں اس وقت وانا کیڈٹ کالج کل واقعہ ہوا, رائٹ, آج وہاں سے انہوں نے خیر ماشاءاللہ وہاں ایک اچھا آپریشن پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے کیا, اور اس کے نتیجے میں وہاں پر جو دہشت گرد تھے وہ بھی مارے گئے اور ایک سیکیورڈ آپریشن ہو گیا. جیسے آپ نے کہا کہ ابھی کہ وہاں اگر ہوا تو پاکستان کی فورسز نے ایک بہترین آپریشن کر کے وہاں سے کلیئر ہوگی چیز, وہ کلیئر کر لی پوزیشن. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر اس واقعے کا یہاں پر ہونا, اور پاکستان کے اندر اس وقت دیکھیں آئینی ترمیم کا بھی ایک ایشو چل رہا ہے. پاکستانی قوم ہو یا پاکستان کے ارباب اختیار ہوں, اس وقت وہ ایک خاص پیٹرن کے اندر یا اپنے خاص سسٹم کو ٹھیک کرنے یا تبدیل کرنے کے لیے علیحدہ سے ایک کاروائی میں مشغول ہیں, جس کو آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کاروائی کر دی گئی اسلام آباد کے اندر. اچھا, میں آج آپ کو ایک بات کہوں کہ اس طرح کے اکا دکا واقعات کے ساتھ کسی ملک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب وہ کوئی ان کو آپ نے بوٹ ٹو جو ہے جو یہ کر رہے ہیں ان کے آگے وہ جھکے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں آپ کو سیکورٹی لیپس تو نظر آتا ہے وہ ہے, لیکن اس کے بعد اب یہ انڈیکیشن اس بات کی ہے کہ مزید کاروائیاں ہو سکتی ہیں. اگر وانا میں ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو اگلے 24 گھنٹے کے اندر اسلام آباد تک چیزیں پہنچ گئی ہیں, تو لاہور کے اندر بھی ابھی جو لیٹسٹ انفارمیشن آ رہی ہے لاہور کے اندر بھی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. اور اس ہائی الرٹ کے نتیجے میں آپ سمجھ لیں آپ کو اگر آپ باہر نکلیں گے اس وقت لاہور کے اندر بھی تو آپ کو ناکے بھی نظر آئیں گے, اور باقی بھی جو انٹیلیجنس کے حوالے سے ہیں وہ بھی چیزیں کی جا رہی ہیں, کیونکہ اب خاص ایک سمجھ لیں کہ ایک خدشہ ہے کہ جناب لاہور کے اندر بھی یہ کاروائی ہوگی یا پنجاب کے اندر کسی جگہ بھی کی جا سکتی ہے. تو بہرحال سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کی الرٹ ہے, لیکن یہ ایک گیم ہو رہی ہے, اور اس گیم کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے. اور دوسری بات ہے کہ اب بات ہمیں یہ کرنا ہوگی کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو چوائس کی گئی ہے سیشن کے اندر, یہ جو آپ کی جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے اس کے دروازے پہ کیوں کیا گیا. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ
آئینی ترمیم پیش کی گئی ہے تو اس کے اندر جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آئینی ترمیم کے اندر چونکہ کل آپ کو جسٹس منصور نے بھی خط لکھا، پھر جو آپ کی بار ہیں ان کی طرف سے بھی اور لیگل فریٹرنیٹی کی طرف سے بھی آئینی عدالتوں کے خلاف کہا گیا کہ ایک وکلا جو ہیں اور ججز ہیں یہ سب پرانے سب اکٹھے ہیں اور اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھا جائے، اس پر بات کی جائے، فل کورٹ ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک واقعہ جو دہشت گردوں نے اس کو کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وکلا برادری کے اندر بھی ایک خوف و ہراس پھیلایا جائے اور اس کے نتیجے میں کوئی موو کی جائے. اچھا، کہ یعنی وہ اس کی ریئیکشن کے اندر سڑکوں پر آ جائیں وکلا، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس واقعے کے بعد چونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پر وکلا بھی اس میں جو ہیں ان کی بھی جانیں گئی ہیں، قیمتی جانیں گئی ہیں، بلکہ ایک وکیل ہیں وہ بلکہ سپریم کورٹ میں آج ان کو موقع مل گیا تھا، وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے وکیل ہوئے تو وہ خوشی میں مٹھائی کھلانے وہاں گئے تھے، لیکن وہ اس دھماکے کی نظر ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وکلا کے اندر بھی رد عمل جو ہے حکومت کے خلاف یا اپنے سیکورٹی کے اداروں کے خلاف پیدا کرنے کے لیے، یا وہ چاہتے ہیں کہ سٹرائکس ہوں، کوئی جو ہے اس طرح کی صورتحال کے اندر جو ہے ملک کے اندر جو امن و امان جو ہے اس پر لوگ سڑکوں پر آ جائیں، احتجاج کریں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نور نے یہ بات کی تھی، مولوی نور اللہ نور جو ان کے دہشت گردوں کا ٹی ٹی پی کا جو ہے طالبان کا بندہ، اس نے یہ کہا تھا کہ جو ہم ایسے حالات پیدا کر دیں گے اسلام آباد اور لاہور کے اندر کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور اپنی حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے وہ کہا تھا یہ اس کو شاید اپنا عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ ناکام ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر اب وہ جو بندہ ہے وہ جو ٹریس ہو چکا ہے کہ جی وہ کہاں سے آیا تھا اور پھر وہ کہاں ٹھہرا اور اس نے یہاں پر وہ موٹر سائیکل پر اکیلا پہنچا تھا. لیکن اس میں ایک چیز ضرور دیکھنے والی ہے مصباح کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک گاڑی بھی جل رہی تھی. رائٹ. تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا حملہ ہے اور خود کش حملہ ہے، اور لیکن دوسرا جو گاڑی جل رہی ہے اس کا مطلب ہے وہاں پہ کچھ اور بھی ہوا ہے. ڈیفینیٹلی جب انفارمیشن آئے گی مزید اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی تو وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن اس میں اہم بات صرف یہ ہے کہ اگر گاڑی کے اندر ہوا ہے تو پھر اس کو فوری طور پر خود کش حملہ، کیونکہ جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو وہاں تو کسی کے آزاد تو نہیں، کسی کے محفوظ رہتے، آزاد گر جاتے ہیں، کسی کی گردن جو ہے کٹ جاتی ہے. اب یہ کہنا کہ کسی کا سر دیکھے کہ جناب یہ سر جو ہے وہ خود کش حملہ، اس میں سیکورٹی والوں کو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ خود کش حملہ کہہ کے کہتے ہیں جی اس کو تو روکا نہیں جا سکتا. تو ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں they can't be held responsible. اس طرح نہیں ہو سکتے جیسے کہ اگر کوئی ڈیٹونیٹ کر دیا جائے وہاں پر بم، کسی گاڑی میں بارود لگا کے اس کو پھاڑ دیا جائے. عام طور گاڑیوں کی جو ہوتی ہے نا آپ کی جو پیٹرول کی جو ٹینکیاں ہوتی ہیں اس میں لگا دیا جاتا ہے، جو خاص طور پر سی این جی گاڑیاں ہیں اندر سلنڈر لگا ہوا ہے تو اس کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا مواد رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بلاسٹ کا امپیکٹ بڑھا ہو. تو اس طرح کی صورتحال کے اندر پھر ڈیفینیٹلی انویسٹیگیشن جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا ان پہ دباؤ بھی آ جاتا ہے اور جو لوگ اس میں ذمہ دار ہوتے ہیں. ایسا سب سوری ٹو انٹرپٹ، اگر تو جو حساس ادارے ہیں ان میں دہشت گردی، آپ نے بھی کہا کہ اس طرح ان کی انویسٹیگیشن زیادہ نہیں ہوتی کہ اگر وہ خود کش حملہ تھا تو اس کو کیسے روکا جا سکتا تھا. انہی ایریاز میں تو پھر خود کش حملے جو حملہ آور ہیں ان کے لیے تو بڑی آسانی ہے کہ جیکٹ زیبتن کی اور وہ اندر چلے گئے. تو وہاں پہ تو زیادہ سیکیورٹی ہونی چاہیے، وہاں پہ یہ منطق کیسے دی جا سکتی ہے کہ خود کش حملے کو روکا نہیں اس طرح جا سکتا؟ دیکھیے اس میں اس طرح ہی روکا جا سکتا ہے نا. اب وہ آگے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے تو اپنے آپ کو ڈیٹونیٹ کرنا ہے. تو ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے اس وقت خود کش بمبار جو ہوتا ہے جب موقع پر آ جائے تو اس کو روکنا ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اب اسی طرح روکا گیا ہے کہ وہ انٹر نہیں ہو سکا. اچھا، چونکہ وہ انٹر نہیں ہو سکا پریمیسز کے اندر تو اس کو نے باہر جو خود کو ڈیٹونیٹ کر لیا نا. تو جب اس نے ڈیٹونیٹ کیا تو اس کے اندر پھر وہ جو باہر سے لوگ گزر رہے تھے یا وکلا آ رہے تھے اور باقی لوگ وہاں سے گزر رہے تھے وہ اس کا نشانہ بن گئے. ہاں اگر یہ فیئر آپ ہے کہ اگر وہ اندر چلا جاتا اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ موجود ہوتی ہے اور ایک والڈ جو ہے احاطہ ہے اس کے اندر لوگ بھی موجود ہیں، وہاں بلاسٹ ہو تو یہ تو 12 کی ابھی رپورٹ آئی ہے نا اور کوئی 24 لوگ زخمی ہیں تو پھر وہاں کیجویلٹیز جو ہے نا پھر بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا. اس میں ججز بھی ٹارگٹ ہو سکتے تھے، اس میں اور بہت سارے وکلا بھی ٹارگٹ ہو سکتے تھے. تو جو امپیکٹ تھا بیسیکلی ججز کو اور وکلا ٹارگٹ سے اس خود کش دھماکے کا ٹارگٹ وکلا اور ججز تھے. اور میرا خیال ہے اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک ریئیکشن جنم دیا جائے، ایک چین سٹارٹ ہو جائے ریئیکشن کی پورے پاکستان میں. کیونکہ جب یہ واقعہ اندر ہوتا اول تو باہر بھی ہوا ہے تو ظاہری بات ہے انہوں نے اس میں سٹرائک بھی کریں گے، وہ احتجاج بھی کریں گے، یہ چیزیں رکیں گی تو نہیں. لیکن اس وقت ایک خولناک قسم کا جو امپیکٹ چاہ رہے تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ باہر ہونے کی وجہ سے وہ کم ہوا ہے.
اظہر صاحب دہلی بم دھماکے کو فوراً جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا، فوراً پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا گیا. خود ساختہ جو فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں بھارت انہیں پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کر دیتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آلریڈی ہمارے پہلے ہی حالات بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، بھارت کے ساتھ بھی بڑے کشیدہ صورتحال چل رہی ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان اس جنگ کے بعد ایک اور جنگ چھڑ جائے گی؟ دیکھیں، آپ نے ایک دن مجھے بات کی تھی کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا امن دنیا میں لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ غور کریں نا تو دنیا میں ایک ہی قوت ایسی ہے، بلکہ 2 ملک ایسے ہیں جو امن نہیں چاہتے. اچھا، ٹھیک ہے، 2 ملک ایسے ہیں جو امن نہیں چاہتے. دنیا کے شاید باقی ملک تو امن چاہتے ہیں، یہ 2 نہیں چاہتے. ایک تو بھارت ہے اور دوسرا اسرائیل ہے. یہ دنیا کے 2 واحد ملک ہیں جو پوری دنیا جنگیں بھی اس وقت کر رہے ہیں، اچھا، ٹیررزم بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کروا بھی رہے ہیں. اچھا. اور جیسے افغانستان کو ساتھ پراکسی وار جو ہے انہوں نے کی ہے، اس طرح بہت سارے ملکوں کی پراکسی وار کر رہے ہیں. اب ان کی جو چھتری بنے ہوئے ہیں یہ ٹرمپ صاحب بنے ہوئے ہیں. اچھا، تو دفاعی معاہدہ جو ایسے ساتھ جس کی چھتری تلے یا جس کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم کیا کہیں، وہ امن چاہتے ہیں؟ آپ نے بھی کہہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان کی چھتری بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو 2 ملک امن جنگ چاہتے ہیں، تو جو کروا رہا ہے وہ امن چاہتے ہیں یا جنگ چاہتے ہیں؟ نہیں، ان کے دعووں کی کلی کھل جاتی ہے نا. اگر آپ دیکھیں کہ میں نے کہا کہ اسرائیل واحد دنیا کا ملک ہے جو امن چاہتا ہی نہیں ہے. ہاں جی، اور بھارت تو اگریسر ہے، تو ظالمانہ کارروائیاں دنیا میں کر رہے ہیں. کبھی کسی ملک کے خلاف جو ہے، جو جتنے بھی آپ کے انٹرنیشنل لاز ہیں، یو این او کے لاز ہیں، اس کی وہ دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں یا ان کی جو بھی پیرامیٹرز ہیں اس کو وہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا میں امن چاہتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح بھارت امن نہیں چاہتا. اس کے لیے پھر وہ ظاہری بات ہے ان کی کوئی نہ کوئی موڈس آپرینڈی ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ ٹیررسٹ کاروائیاں کرواتے ہیں، پھر اپنے اندر بھی کروا لیتے ہیں تاکہ وہ واویلا مچا سکیں. خود ہی کرواتے ہیں پھر واویلا بھی مچاتے ہیں. اور اس میں پاکستان پہ الزام دے کر دنیا کو، دیکھیں ان کی بڑی ہزیمت ہوئی ہے پوری دنیا بھر میں. اس وقت انڈیا کی بات کوئی نہیں سن رہا، گراف ان کا نیچے گرا ہوا ہے. اب وہ کیسے اس کو اوپر کر سکتے ہیں؟ وہ اسی طرح کے پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کریں. اچھا، اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی 1-2 واقعات کر لیتے ہیں. جیسے جنگ کرنے سے پہلے انہوں نے انڈیا کے اندر پہلے واقعہ اپنا کیا اور پھر پاکستان پر اس کا الزام لگا دیا. اب اسی طرح یہ کیا، لیکن اب یہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف الزام لگانے کے ساتھ ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ ساتھ ہی پاکستان کے اندر بھی کاروائیاں کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے حالات کو بڑی مائنیوٹلی دیکھتے ہیں. پھر میں نے آپ سے کہا کہ اس کے اندر یہ کیوں کیا گیا، یہ وینیو کیوں چنا گیا، اس کے پیچھے صرف یہی بات ہے کہ وکلا کو ٹارگٹ کیا جائے گا. جب ججوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو پاکستان کی جو فیٹرنٹی ہے، لیگل فیٹرنٹی ہے، ڈیفینیٹلی یہ سراپا احتجاج بن جائے گی. یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، دے ول اپ ان دا آرم. تو وہ جو یہ چیز ہے وہ چاہتا ہے، دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو. تو بہرحال اب اس کے بعد آپ کے سمجھ لیں یہ جو ادارے ہیں اس طرح تو نہیں پیورلی کو آپ سمجھیں کہ یہ کوئی گورنمنٹ کی انسٹالیشنز ہیں، بلکہ اب یہ پبلک کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. یا ایسے شعبے جو آپ کو سمجھیں کہ سول سوسائٹی جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کے اندر وکلا برادری کے اندر ایک بہت بڑا ری ایکشن پیدا کیا جائے. دوسرے اسلام آباد جو ہے اس لیے چنا گیا، وفاقی دارالحکومت ہے، وہاں پر جب کریں گے تو اس کی ظاہری بات ہے جو وائبریٹ کرے گا یا وائبز آئیں گی پورے پاکستان میں آئیں گی. پھر ایک عام پاکستانی کے اندر ایک خوف راز کی فضا بھی پیدا ہوگی. ظاہری بات ہے جب اس طرح کے واقعات ہوں گے اور لوگوں کی اس میں شہادتیں ہوں گی. اب اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری جو ہے بال از ان دا کورٹ آف آور سیکورٹی ایجنسیز، ہماری جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں ان کے اندر ہے کہ اب وہ اس کو کیسے ریسپانس دیتے ہیں، کیسے وہ اب باقی اپنی سیکورٹی کو بیف اپ کرتے ہیں. سمپلی ناکوں سے سیکورٹی بڑھا دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس میں جو میجر رول ہے میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنس کا رول ہے. انٹیلیجنس کے رول کو جب تک آپ مضبوط نہیں کریں گے، آپ اس کو انہانس نہیں کریں گے، تب تک اس طرح کی کاروائیاں کو جو ہیں ان کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے ابھی 9/11 کا واقعہ ہوا امریکہ کے اندر، لیکن اس کے بعد کتنے واقعات ہوئے، انہوں نے پھر اس کے مطابق سٹیپس اٹھائے. انہوں نے وہاں پر اپنی جو انٹیلیجنس ہے، نیشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کو انہوں نے بہتر بنایا. اور امریکہ میں پھر میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی اتنے بڑے واقعات اس طرح کے ہوئے. تو ہم وہ نہیں کر پا رہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ کیوں نہیں کر پا رہے. ایسے صاحب افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، پہلا راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ، مطلب ہم جو ہے وہ ابھی کسی حتمی نتیجے تک یا مذاکرات کے کامیابی کے حوالے سے نہیں پہنچ پائے وہاں تک. آپ سمجھتے ہیں کہ جب مشکلات یا پھر کشیدگی جو ہے وہ آپ چاروں طرف سے گری ہوئی ہو، پھر اس میں جو دشمن کا اہداف ہوتا ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے؟ اصل پرابلم ایک یہ بھی تو ہے کہ ہر طرف سے ہم کشیدہ صورتحال سے گزر رہے ہیں. دیکھیں اس میں مصباح آپ کو پتا ہے کہ ٹرکی کی ایک ٹیم آئی ہوئی ہے پاکستان.
جس میں آپ ان کے ہائی رینکنگ جو ہیں گورنمنٹ جو ڈگنیٹریز ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس وقت ٹگ آف وار ہے اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، وار کی جو سچویشن ہے اس کو ختم کیا جائے اور کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے، کوئی ریکنسائل ہو جائے معاملہ، اس کی طرف کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اب بیک اپ کال تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اب ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں، the people who are at the helm of affairs, the people who are in power authority، وہ سارے اب سوچ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو کیسے آگے لے کر بڑھیں۔ اس کا دوسرا پہلو جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پہلو میں نے آپ کو بتایا عدالت کے حوالے سے، دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن ہے وہ کسی طریقے سے وہ جو بیل ہے وہ منڈیر پہ نہ چڑھ سکے اور کہیں ناکام ہو جائے، اور یہ جو پروسیس ہے ریکانسیلیشن کا ختم ہو اور افغانستان اور پاکستان کے حالات خراب رہیں۔ پرائم منسٹر پاکستان نے آج بھی بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے کہ اگر طالبان جو ہے وہاں کی جو حکومت ہے وہ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو ہم ابھی بھی تیار ہیں ریکنسیلیشن کے لیے۔ آپ یہ والا جو ہمارا ایک پہلو ہے اس کو مان لیں۔ یہی بات ٹرکی کو میں سمجھتا ہوں، جو ان کے لوگ زوما وہاں یہاں پر آئے ہیں ان کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ جناب ہم تیار ہیں، یہ اپنا ایکشن لیں۔ اور میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے جو بات کی ہے بڑی حق بجانب ہے اس کے اندر، کہ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں یا پاکستان کے جو سیکورٹی آفیشلز اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان کے اندر جو ہے پراکسی وار نہ کی جائے، جو دھماکے کیے جا رہے ہیں، جو دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہیں، یہ جو اسلام آباد کا واقعہ ہے یہ تو بہت بڑا ثبوت ہے نا کہ پاکستان کا موقف ٹھیک ہے، کہ انڈیا تھرو افغانستان پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ کروا رہا ہے۔ اور دیکھیں دارالحکومت کے اندر یہ واقعہ ہونا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ اور رہ گیا انڈیا، تو انڈیا کی ابھی تک میں جو سٹوری پڑھ رہا تھا وہاں پر جہاں انڈیا نے ابھی تک اس میں پن پوائنٹ نہیں کیا۔ ہاں اس سے پہلے پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ اس کو جو ہے ڈائیولج کر چکے ہیں، ریویل کر چکے ہیں کہ انڈیا آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر کوئی واقعہ کرے گا، پہلے تو اپنے اندر کروائے گا، پھر اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ہوگا فالس فلیگ آپریشن، کوئی نام نہاد پاکستانیوں کو اس میں انوالو کیا جائے گا اور پاکستانیوں کو الزام لگایا جائے گا۔ یہ تو میرا خیال ہے پچھلے 15-20 دن سے چل رہا ہے سارا سلسلہ۔ تو اب چونکہ انفارمیشن تھی، ہم نے تو یہ ساری چیزیں پاکستانی دنیا کے میڈیا پر آ کر یہ باتیں بتا دی ہیں، تو اس کے نتیجے میں اب یہ واقعہ ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے اب تو میرا کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے کون کون شامل ہے۔ ایسا صاحب ترکی یا پھر قطر کی ملاقاتوں سے تو کوئی بھی جو معاملات ہیں وہ تو سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور یہ اس کشیدگی کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمیں ہر چوتھے دن جو ہے وہ دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تک تو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسی طرح کے وقت پاکستان جو آ رہے ہیں اور وہ تو اپنی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آخری کوشش یا پھر وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے، جس کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنی ہے، وہ اس طرف نہیں آ رہے، اینڈ دین مجھے لگ رہا ہے کہ مذاکرات اب کامیاب نہیں ہوں گے اس واقعے کے بعد، چونکہ پاکستان کا وہ دارالحکومت ہے، وہاں یہ اٹیک کروانے کے بعد اگر کوئی ریکانسیلیشن پروسیس تھا یا اس کی کوئی امید تھی، وہ اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب باقی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ان واقعات کا جو عملی نتیجہ ہے وہ شاید آنے والے دنوں میں پاکستان کی افغانستان کے ساتھ کوئی جنگ ہے اور بڑی سخت جنگ ہوگی، اور پاکستان ڈیفینیٹلی آج دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کہاں کہاں سے ہو رہا ہے، کیونکہ دہشت گرد کے جو ٹھکانے ہیں دہشت گردوں کے وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو فورسز ہوں گی بڑا سویر قسم کا آپریشن افغانستان میں کریں گی، دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ ایسے سب پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جنگ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر پاکستان کی بھارت کے ساتھ بھی ایک جنگ تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں اور ایک کے بعد پھر دوسری کی بھی توقع ہے، ایک کے بعد دوسری، تو پھر تو حالات مزید کشیدہ ہوں گے، خطہ آلریڈی سرد جنگ کی طرف۔ دیکھیں انڈیا بالکل موجود ہے ہماری سرحد کے اوپر، لیکن اگر آپ سمجھیں نا کہ وہ سولی ہم سے جنگ کر لے گا اس وقت، اچھا، تو وہ تو نہ اس میں ہمت ہے، نہ طاقت ہے، نہ ایکسپرٹیز ہے، نہ اس میں ایبلٹی ہے، نہ اس کے اندر کیپیبلٹی ہے۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، بیانات آتے رہیں گے لیکن وہ تب تک نہیں کریں گے جب تک کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اگر جنگ میں انوالو ہو جاتا ہے اور کوئی ان کو وہ اس امید پر ہیں کہ پاکستان کو جب نقصان پہنچے گا تب اس جنگ کے اس فیز میں انٹر ہوں گے۔ یہ کہ انڈیا پہلے آپ کے ہو جائے گا تو وہ میرا خیال ہے کہ ابھی وہاں پر ایسی سوچ نہیں ہے، وہ افغانستان کے اندر سے ہی سب کچھ کروانا چاہتے ہیں،
تاکہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر پاکستان کو کمزور کیا جا سکے اور پھر ایسٹرن بارڈر سے وہ اپنا اٹیک شروع کریں. تو اگر پاکستان کی کیپیبلٹیز اور ابیلٹیز اور پاکستان کی جو پاور دیکھ لیں، تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ گو کہ وہ انڈیا کے برابر تو اتنی طاقت نہیں رکھتا، یہ حقائق ہے. ہم بہرحال اس میں تو ضرور ہے کہ جو ہماری جو فضائیہ ہے ان سے بہت بہتر ہے، ہمارے جذبے اور حوصلے بھی بہت بلند ہیں، اور پاکستان اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور میرا خیال ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے کچھ عرصہ قبل یہ بتایا بھی تھا کہ جناب دونوں طاقتیں جو ہیں ایٹمی قوت ہیں، اور اس کے درمیان میں جنگ نہیں ہو سکتی، یعنی جنگ کی گنجائش کم ہے. کیونکہ جب اگر جنگ ہوگی تو پھر اگر اٹامک میں وہ چینج ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تباہی جو ہے وہ دونوں ملکوں کو بھگتنا پڑے گی. 1.5 ارب آبادی ان کی ہے، کوئی 25-26 کروڑ ہم ہیں، تو تباہی بہت بڑی ہوگی. تو اب گنجائش نہیں ہوتی جب اٹامک پاورز ہوتی ہیں. تو وہ تو خیر ایک لحاظ سے ٹرمپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ دونوں ایٹمی قوتیں اگر لڑیں گی تو پھر ظاہری بات ہے نقصان بڑا ہوگا. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کنونشنل وارفیئر ہوتی ہے. کنونشنل وارفیئر بہرحال اس کے چانسز بہت ہیں. تو وہ جو کنونشنل وارفیئر ہے وہ انڈیا میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے ایک دم ہی لانچ کر دے کوئی اٹیک، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ سردیوں کا یہ جو موسم آ رہا ہے یہ جنگ کے لیے آئیڈیل موسم ہوتا ہے، دسمبر کا اور جنوری کا، کیونکہ اس میں بارشیں نہیں ہوتی ہیں اور فوجیں موو کر جاتی ہیں آرام سے آگے. تو یہ موسم تو جنگ کا ہے. اور اسی طرح افغانستان جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے ساتھ ڈفرینٹ ہے. اگر افغانستان وہاں پہ برف باری شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی موسم آگے بڑھے گا تو وہاں برف باری ہو جائے گی، وہ وہاں سے نہیں اس طرح لڑ پڑیں گے، وہاں سے گریلا وارفیئر تو ہوتی رہے گی. لیکن انڈیا اور پاکستان کے درمیان پھر جنگ کا ماحول بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو 1965 کی جو وار ہے وہ بھی تقریباً یہی والے سارے منتھس ہوتے ہیں، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر اور جنوری. یہ جو وہ موسم ہوتے ہیں جس کے اندر موومنٹس ہوتی ہیں، اور پھر اس کے آگے بھی موومنٹ، اگلے بھی کچھ ماہ میں موومنٹس ہو سکتی ہیں. تو آپ سمجھے کہ اگر 5-6 ماہ پر کوئی جنگ محیط ہے تو وہ ہو سکتی ہے. تو اب چانسز یہ جو نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے اور پاکستان کو انٹرنلی، ایک تو پاکستان کو یہ ہے نا کہ پاکستان جا کے افغانستان میں حملے کرے، وہاں ایک جنگ ہے، اور ایک پاکستان کے اندر بھی ایک جنگ شروع کر دی. اب پاکستان کو 2 پرونگ نہیں ہے بلکہ آپ سے 3 پرونگ سمجھے. 2 پرونگ تو ہوتا ہے نا کہ انڈیا نے ایک طرف سے کر دیا یا افغانستان نے پاکستان پہ کر دیا. ایک ہے انٹرنلی بھی ایک گریلا وار شروع ہوئی ہے یا ٹیررزم کی ایک وار شروع ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پاکستان افغانستان میں کے تعلقات میں بہتری کا نہ آنا ایک بڑی وجہ بد اعتمادی بھی ہے دونوں ممالک کے ایک دوسرے کے حوالے سے. نہیں، میرا خیال ہے پاکستان کو جو ہے نا، پاکستان کا تو کوئی ایسا نقطہ ہی نہیں نا. پاکستان تو ایک سمپل سی بات کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ملک کے اندر ٹیررزم نہ کرو. ٹی ٹی پی جو پاکستان کے اندر ٹارگٹس کر رہی ہے، پراکسی وار بنی ہوئی ہے، کر رہی ہے انڈیا کی، وہ نہ کرے. آپ انڈیا کی پراکسیز نہ بنے. میرا خیال ہے بڑا جائز سا مطالبہ ہے، کسی بھی ملک کا یہ مطالبہ ہوتا ہے. ایون دیکھیں انڈیا بھی یہی مطالبہ کرتا پھر، حالانکہ پاکستان کی کوئی پراکسی، مشرق سے تو ہمارے کوئی لوگ نہیں ادھر جا رہے انڈیا کے اندر ٹیررزم کرنے. جو پچھلا بھی انہوں نے الزام لگایا تھا کشمیر کے اندر، آپ پتہ ہے وہ 150-200 کلومیٹر اندر جا کے ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ساری سچویشن ہے اس کے اندر پاکستان کا تو ارادہ بڑا سمپل سا ہے. لیکن میں نے پھر آپ سے کہا کہ وہ اس وقت اسرائیل ہو، اس وقت بھارت ہو یا افغانستان ہو، یہ جو ان کا جو پوسچر ہے، ان کی جو باڈی لینگویج ہے، ان کے جو آپ کو سمجھے انٹینٹ جو نظر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے اٹیک کرنا ہے، انہوں نے لڑائی کرنی ہے. آپ لاکھ امن کی بات ان سے کر لیں، وہ باز ہی نہیں آ رہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی. احسن صاحب، افغان طالبان کی جو اسٹریٹجی ہے یا ان کی جو پالیسی ہے وہ ان کی اپنی پالیسی نہیں ہے. تو پاکستان کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ افغانستان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، بھارت کے ساتھ؟ دیکھیں پاکستان کسی کے، پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ سب کی اسٹریٹجی، ان سب کی اسٹریٹجی سیم ہے یا وہ مختلف پالیسیز کے تحت کام کر رہے ہیں اور ان کا مورا افغانستان ہے؟ دیکھیں میرے بات سنیں، لکڑ بگڑ جو ہوتے ہیں، لکڑ بگے یا اسے کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بھیڑیے ہیں یہ مل کے گروہ کی شکل میں کرتے ہیں نا اٹیک. تو جب شیر کو کمزور کرتے ہیں، پاکستان ایک شیر کی مانند ہے، اب اس کو زخمی کر کے اس پہ اٹیک کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی ایسی بات نہیں ہے. اب آپ نے کہا اسلامی ممالک جو ہیں اس وقت اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں اس واقعے کی مسمہ مذمت کی جا رہی ہے. آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر ہونے والا دھماکے کی گونج پوری دنیا میں نہیں سنائی دے رہی اس طرح جس طرح کہ پاکستان کی اس ایکٹیویٹی کی ہو رہی ہے. کہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو رسپانس ہوگا بڑا خوفناک ہوگا، بڑا سخت ہوگا، بڑا تکلیف دہ ہوگا. وہ انڈیا کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے افغانستان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا شاید کچھ کرے نہ کرے، پاکستان کہیں اس کو جواب نہ دے دے.
اچھا یہ انڈیا والے تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم چونکہ کریں گے تو انڈیا جواب دے گا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو یہ سچویشن ہو رہی ہے اگر اس طرح کے واقعات نہ تھیں تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان پھر ان کو وہ سبق سکھائے کہ جو ان کو پہلے سکھایا. اچھا، امریکہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس جو خودکش دھماکہ ہے اس کی مذمت کی ہے. امریکہ پیش ہے، انہوں نے بھی اس چیز کی مذمت کی ہے. احسن صاحب کتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، کتنی پیچیدہ صورتحال ہے. بہت پیچیدہ، بہت امریکہ کمپلیکس. وہ مذمت بھی کرتا ہے، پھر ہم اس چیز کو بھی ہمیں بہت اچھی طرح علم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. دیکھیں مصباح، یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ آپس میں دوست ہے. یہ تو ہمارے دین نے ہمیں بتا دی ہے. اور جو قومیں ہوتی ہیں، جو فوجیں ہوتی ہیں، تو ان کے بھی نعرے ہوتے ہیں. وہ بھی جب لڑتی ہیں نا تو کچھ نعروں کے پیچھے لڑتی ہیں. اور دنیا کے اندر اب دیکھیں وہ کرسچینٹی کے نام پر امریکہ لڑتا ہے، وہ جو ہے وہ زائنزم کے نام پر لڑتا ہے، انڈیا اپنی وہ ہندوتوا کے نام پر لڑتا ہے. اور پاکستانی فوج کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو نعرہ بھی ہے ایمان تقوی والا، اور پھر اس کے علاوہ آپ کا تو ہمارا تو نعرہ ہی ہے کہ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ جس فوج کے اندر ماشاءاللہ دین کی بنیادیں ہوں، دین کی بنیادوں کے اوپر وہ کام کر رہی ہو، تو پھر ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ رائٹ پہ انڈیا لڑ رہا ہے ہم سے، یا افغانستان والے لڑے ہیں، یا اسرائیل لڑ رہا ہے. ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے. بلکہ ان کو ڈرنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے اگر اپنی آئی پر آ گیا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ انڈیا کے جو حکمران ہیں وہ دلی میں محفوظ نہیں رہیں گے. ایسا صاحب، پاکستان جو ہے اس کو سارق ممالک کی جو تنظیم ہے اس میں کافی اہمیت کا حامل ملک ہے پاکستان. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ اس حوالے سے بھی کوئی پریشر ڈیولپ کرنا چاہیے ان تمام ممالک کے اوپر؟ تمام ممالک کی طرف سے مذمت آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ پاکستان کی طاقت کو، پاکستان کی صلاحیت کو، پاکستان کی جو افواج ہیں ان کی کیپیبلٹی، ان کی ایکسپرٹیز، ان کی جو پاور ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، جس کا مظہر جو ہے انڈیا پاکستان کی لڑائی میں ہم نے پاکستان نے بھرپور طریقے سے دنیا کو دکھایا ہے. اور پوری دنیا سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان نے کوئی ریئیکشن دے دیا تو پھر پورا کا پورا خطہ جو ہے نا، پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو نور اللہ نور نے کہا یا افغانی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لاہور اسلام آباد کو جلا دیں گے، پورا افغانستان جل جائے گا، اس میں انڈیا بھی جلے گا پھر پوری طرح. تو اس لیے دنیا نہیں چاہتی کہ یہ جو لڑائی ہے وہ آگے بڑھے. اور پھر یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر پاکستان کی اہمیت جو ہے بہت بڑھ چکی ہے. جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جس طرح پاک فوج نے انڈیا کے خلاف بھرپور کامیابی حاصل کی اور دنیا کو بتایا کہ ہم کتنے زبردست قوم بھی ہیں، کتنی زبردست فوج بھی ہیں، ملک کتنا زبردست ہے، میرا خیال ہے پوری دنیا کی اب جو ہے پریشانی بھی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب اس طرح کو واقعہ کسی بڑے آدمی کے گھر میں ہو تو پھر سارے آتے ہیں تعزیت کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے، ایسے سب ہم یہی جملہ اکثر کہتے ہیں کہ جب تک جو مسئلہ کشمیر ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے یا تنازعات ہیں ان کی. کیا اس وقت جب حالات اتنے کمپلیکیٹڈ ہو جائیں کہ آپ چاروں طرف سے حالت جنگ میں آپ کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہو یا آپ کو حالت جنگ میں گھیر دیا گیا ہو، تو پھر اس وقت جو ایک بڑا مسئلہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے بغیر ٹیبل ٹاک نہیں ہو سکتی، پھر اس وقت کے لیے اس مسئلے کو سائڈ پہ رکھ کے کسی طرح ٹیبل ٹاک کے اوپر مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان تو انڈیا کو بھی آفر کرتا رہا ہے. جب یہ جنگ ہوئی اس سے پہلے پاکستان نے تو جو آپ سمجھیں کہ ٹیبل ٹاک کا جو آپشن تھا سب سے پہلے رکھا ہوا تھا کہ آئیں میز پر بات کر لیتے ہیں. وہ انڈیا نہ مانو والی ایک ریٹ میں چلا گیا نا کہ اس کے پیچھے اس کی ہیگمنی جو ہے کہ پورے ریجن کے اندر اس کی ہیگمنی ہو، اس کی اجارہ داری ہو، وہ اس کے پیچھے اس کو جانے نہیں چھوڑے. اس کو ہندوتوا کی جو پالیسی ہے، بنیاد پرستی کی نفرت انگیز پالیسیز جو ہیں. اسی طرح افغانستان کے اندر تو پہلے دن سے پاکستان کہہ رہا ہے کہ آئیں مذاکرات کر لیتے ہیں. اچھا پھر ابھی ٹرکی کے اندر، قطر کے اندر کیا ہوا ہے؟ مذاکرات ہی ہوئے نا. پاکستان تو امن کو جو ہے آپ سمجھیں کہ پہلی پرائرٹی دے رہا ہے، لیکن اب وہ باز ہی نہیں آ رہے اب. اور آ کر ابھی دیکھیں ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں، ابھی سیز فائر ہوا ہے. پھر پاکستان کے دارالحکومت میں اگر آ کر آپ اٹیک کریں گے اور سیشن کورٹ کو، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر سرکاری عمارتوں کو جلایا گیا. وہاں کے بھی جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں پر ایک کچھ اضلاع کے اندر یہ وہاں پہ بھی کیا گیا ہے. تو وہ تو باز نہیں نہ آ رہے، تو کیا کریں؟ کس کے ساتھ مذاکرات؟ وہ باز نہیں آ رہے تو سوال یہ ہے کہ پھر مذاکرات کس کے ساتھ کیے جائیں. آگے بڑھیں گے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کا بل پیش کر دیا ہے. اور ایز یوزول اس موقع پر جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے
شور شرابہ بھی کیا گیا, احتجاج بھی کیا گیا, بلکہ شدید قسم کا احتجاج کیا گیا, لیکن اپوزیشن کا احتجاج کسی قسم کا ظاہری بات ہے, میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے, ٹیکنیکل تو ہو گئے ہیں, لیکن اگر عملاً میں بات کروں تو ناکام ہوئی ہے گورنمنٹ وہاں پر. اچھا. وہ اس لیے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ جو 2 ممبران ہیں ان کے جو ووٹ حاصل کیا گیا وہ بیسیکلی اتحاد جو ہے, حکومتی اتحاد, اس کا وہ حصہ نہیں تھے, وہ تو ایک پی ٹی آئی کے تھے اور ایک تھے جے یو آئی کے. صحیح. اور دونوں کو آپ سمجھے تو اسے ہارس ٹریڈنگ بھی آپ کہہ لیں, ان کو دبایا گیا, ان کی منت سماجت کی گئی, ان کو منایا گیا, ان کو لالچ دی گئی, تو وہ تو سب کے سامنے آ گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں لوگ ہیں اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو ایک کا تعلق سندھ سے ہے, ایک کا تعلق جو ہے وہ ہے بلوچستان سے, اور دونوں کنسٹرکشن کے بزنس سے تعلق رکھتے ہیں, امیر کبیر لوگ تھے. اور ظاہری بات ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں آسانی سے دھمکائے بھی جا سکتے ہیں, اور پھر جب ٹھیکے ٹوکے ہوں تو ان کو لالچ بھی دیا جا سکتا ہے. جب یہ اپنی اپنی پارٹیوں میں آئے تو ان کو پارٹیوں میں آنے کا آپ کو پتا ہے یہاں طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اس طرح کے امیر لوگ آسانی سے آ جاتے ہیں. آنے کے فوراً بعد ان کو سینیٹر بھی بنا دیا گیا. اچھا. اب بھگتے ہیں اس کو. اب دونوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں کو نکال دیا گیا ہے. وہ بہرحال انہوں نے جو رول پلے کرنا تھا وہ کر دیا. اصل کہانی یہ ہے کہ حکومت کے پاس اتنی بڑی آئینی ترمیم کرنے کی جو بات کی جا رہی تھی, جس میں آئینی تقریباً 52 قسم کی یا 53 قسم کی جو آپ نے ترمیم کی ہیں, پورے آئین کا ایک نقشہ بدل دیا, حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے, تو اس کے لیے حکومت کے پاس سینٹ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ 64 لوگ بھی نہیں تھے. یہ 2 لوگ اگر نہ آتے اور اپنی پارٹی ڈسپلن میں رہتے تو پھر تو حکومت کے پاس نہیں تھی جو ہے سینٹ کے اندر, تو یہیں سے ختم ہو جانی تھی. بہرحال سم ہو اور دی ادر انہوں نے وہاں سے کروا لی. اب یہ آ گیا قومی اسمبلی کے اندر. قومی اسمبلی کے اندر ان کی اب جو پوزیشن ہے حکومتی اتحاد کی وہ بڑی یعنی سیف ہے ان کے لیے, کمفرٹیبل ہے. وہاں پہ بھی انہوں نے 1-2 بندے توڑ لیے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ توڑ لیں گے, انہوں نے توڑ لیے. اب یہاں پر بھی وہ ان کو توڑنے کی خیر یہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے. اب اپوزیشن احتجاج کرتی رہے گی, لیکن میں نے دیکھا مصباح کہ اس طرح کی جتنی بھی آپ کوشش کر لیں, آپ لاز لے آئیں, آپ ترامیم لے آئیں, اور آپ چاہیں کہ آپ کا جو اقتدار ہے, آپ کا جو اختیار ہے اس کو دوام مل جائے, وہ نہیں ملتا. یہاں ہم نے فوجی عامر بھی دیکھے, مشرف کو بھی دیکھا, ضیاء الحق کو بھی دیکھا, آئین کو انہوں نے بھی دھجیاں بکھیری تھی ساری, اور اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے, اس کے قیام کے لیے, اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے بہت کوششیں کی تھی, لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکلی کہ سارا کچھ جو ہے ریورس ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی قوم کی جو اکثریت ہے, آپ کی لیگل فریٹرنٹی ہے, آپ کی جو سول سوسائٹی ہے, حکومتی ترامیم کا ساتھ نہیں دے رہے, نہ اس کو پسند کر رہے. یہ تو حقائق ہے. بہرحال حکومت اپنے عددی طاقت کے اوپر یہ کر لے, جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی لیں گے, لیکن اس کا جو امپیکٹ آئے گا جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ قوم یونٹی کی طرف نہیں جائے گی. اب جیسے آئینی عدالت کا قیام ہے, ابھی آج انہوں نے کہا تو تھا کیا نام ہے تارڑ صاحب نے, کہ جناب جو ہمارے وزیر قانون ہیں اعظم تارڑ صاحب جو ہیں, تو انہوں نے یہ بات کی تو ہے کہ جناب جو آئینی عدالت ہے اس کا جو اختیار ہے سو موٹو کا, وہ ہم ختم کر رہے ہیں. وہ باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوگا کہ درخواست آئے گی اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 243 آرٹیکل 243 کی جو ترامیم ہے وہ اصل میں ساری ترامیم کا فوکس ہے, اور حکومت سے ہر طریقے سے جلد از جلد جو ہے اسے مکمل کرنا چاہتی ہے. ایسا صاحب 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے. اب حالات بھی اتنے اچھے تو نہیں, اپوزیشن کے لیے تو بہت ہی خطرناک حالات ہیں. اپوزیشن اب احتجاج کی راہ اپناتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو, یا پھر اپوزیشن کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا اس کا جو سولوشن ہے وہ نہیں نکلے گا, یا اپوزیشن احتجاج کی طرف جائے گی اور پھر گھر واپس آ جائے گی جیسے اس کا طریقہ کار؟ امیر جماعت اسلامی جو ہیں ان کا بھی ایک بیان جو آپ نے صبح ابھی جب آپ پروگرام شروع ہوا تو آپ نے اپنی اوپننگ میں کہا تھا, اس کے اندر بھی ان کا بڑا ایک واضح پیغام آیا. انہوں نے کہا جی آپ یہ کر بھی لیں, لیکن ماضی گواہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ریورس ہو جاتی ہیں. تو جماعت اسلامی آرام سے نہیں بیٹھے گی, جماعت اسلامی بھی جو اس کی مخالفت کرتی رہے گی ٹل کے یہ تبدیل کر دیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہم 26ویں یعنی ترمیم کی بھی مخالفت کر رہے تھے, 27ویں کی بھی کریں گے. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی یہی کچھ کہہ رہی ہے. باقاعدہ اچکزئی صاحب نے تو اعلان کر دیا احتجاج کا, سڑکوں پر گلیوں پر. انہوں نے کہا جی ہم عوام کے پاس جائیں گے, تو وہ عوامی احتجاج شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ بات کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کی, تو ان کی پارٹی نے بھی اس کی مخالفت کی ہے.
اگرچہ کہ ان کا رول بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ مسٹیریس ہے کہ وہ اینڈ ٹائم پر غائب ہو گئے. ایسے ہی ہے. یعنی جب موقع تھا اتنی بڑی ترمیم کا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہاں ہونا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کچھ انڈرسٹینڈنگ ضرور ان کی ہوئی مقتدر حلقوں سے, اور پھر انہی کے ایک بندے کا جو ایک ووٹ چاہیے تھا, کوئی پارٹی نے تو نہیں دیا, وہ فیس سیونگ ہوگی ان کی, لیکن جو ضروری ایک ووٹ تھا وہ ان کے بندے نے دے دیا, اور انہوں نے سمجھ لیں دکھانے کے لیے ان بندوں کی بھی رکنیت بھی ختم کر دی. لیکن جے یو آئی کے امیر کا خود یہاں سے غائب ہو جانا, جبکہ ملک کے اندر اتنی بڑی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے, 1973 کا آئین جو ہے اس کا بالکل چینج کیا جا رہا ہے, اس کے بیسکس چینج کیے جا رہے ہیں, تو خاص طور پہ اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو کیا کہتے ہیں آپ کا 243 جو ہے, اچھا اب اس کے تحت تو یہاں ان کا ہونا ضروری تھا, کیونکہ وہ جمہوریت کی باتیں بھی کرتے ہیں, مقتدرہ کے جو آپ سمجھیں کہ جو ایک ملک کے اوپر جو ان کا جو اثرات ہیں اس کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں, تو وہ غائب ہو گئے ہیں. یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی قوت جو ہوتی ہے جب کرنا چاہتی ہے تو اس کی مخالفت میں کچھ ان کے بھی سمجھیں کہ بلو آئیڈ لوگ ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی مجبوری ہے جی اب ہم کیا کریں, میں تو خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. تو ان سے کہا جاتا ہے اچھا بھی ٹھیک ہے پھر آپ چھٹی لے کے ذرا چلے جائیں, ذرا سیر سر کر آئیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ سیر سر کرنے نکل گئے ہیں. تو بہرحال اب بازار تو اندر سے ان کی گیم اور لگ رہی ہے, لیکن چلیں بظاہر ہم کہہ لیں کہ انہوں نے مخالفت کی ہے, تو جے یو آئی بھی کھڑی ہے, پی ٹی آئی بھی کھڑی ہے, جماعت اسلامی جیسے بھی بات جماعت کر رہی ہے. اسلامی اور اجگ زید کی جماعت ہو گئی یا جماعت اسلامی ہوگی, پی ٹی آئی ہوگی, اگر یہ احتجاج کی صورت میں باہر نکلتے ہیں ایسا پھر تو حکومت کے لیے بڑا ایک ٹف ٹاسک ہے نا کہ آپ کو دہشت گردی جیسے چیلنج کا بھی سامنا ہے, اس سے بھی آپ نے نمٹنا ہے. پھر آپ کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی احتجاج اس لیے کر رہی ہیں کہ آپ نے جو 27ویں آئینی ترمیم ہے چونکہ وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہی, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں عوام کے جو حقوق ہے یا عام آدمی کے جو حقوق ہے وہ پامال ہو رہے ہیں, اور وہ باہر نکل آتے ہیں. آلریڈی اتنے تو حالات پہلے ہی خراب ہوئے ہیں, اس کے بعد پھر انہی جماعتوں کا باہر نکلنا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب وہ ان کے پاس بھی آپشن کوئی نہیں نا بچا. اگر یہ ترامیم ہو جاتی ہیں جو کہ بالکل ڈیفینیٹ ہے کہ ہو جائیں گی, اب اس میں کبھی امکانات ہیں 99% تو یہی ہے کہ روکنے والا کوئی نہیں ہے نا, نہ کورٹ روک سکے گی. جیسے ہی کل یعنی آج پیش ہو گیا ہے, کل غالباً میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہو جائے, یا پرسوں چلے آپ کر لیں. جب یہ ہو جائے گی اس کے بعد سپریم کورٹ بھی اس کو نہیں سن سکے گی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کہا جا رہا تھا آپ کی لیگل فیٹرنیٹی کا چیف جسٹس کو جو خط تھا کہ آپ اس کا نوٹس لیں اور اس کو قبول کریں, اچھا وہ بھی نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو اب آئینی عدالت بھی بن جائے گی, تو یہ کیس چلا جائے گا آئینی عدالت میں. تو آئینی عدالت کے اندر اس کا جو سربراہ یا اس کا طریقہ کار دیکھیں, جو جماعت اسلامی کے امیر نے بھی اس کو پن پوائنٹ کیا کہ جناب یہ کیسی عدالت ہوگی کہ جس کو چیف جسٹس کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وزیر اعظم خود کریں گے, اس کا جو چوائس ہوگی وہ ان کے زیر اثر ہوگا سارا کام, تو وہ ان کو لے کے آئیں گے. تو پھر وہ عدالت تو بیسیکلی آئینی عدالت نہیں ہوگی, وہ تو ایگزیکٹو عدالت ہوگی. صحیح. ایسا صاحب اپنے مفاد کے لیے اس ترمیم کو تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومتی ایک ٹولہ ہے, یہ اسی کے مفاد کی ترمیم ہے. 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی یہی تھا, اور ابھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ زیر بحث ہے اس وقت, جو کہ پاس بھی ہو گئی ہے. اپنے مفاد کی ترمیم ہے, عام آدمی کے مفاد کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ترمیم ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ نہیں مصباح, اس میں عام آدمی کا کچھ نہیں ہے. یہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے, مخصوص اداروں کے لیے ہے, مخصوص شخصیات کے لیے ہے. ان کے اقتدار کو, ان کے اختیار کو دوام بخشنے کے لیے سارا کا سارا گورکھ دھندا پھیلایا گیا ہے. اس میں عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. ریاست, روٹی, کپڑا اور مکان. ریاست کے آپ کے جو آپ کا قانون ہے ملک کا, اس کی جو شق ہے اس میں یہ درج ہے کہ روٹی, کپڑا اور مکان جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست اپنی یہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے, یا اس سے پہلے عوام نے ریاست سے یہ توقع رکھی کہ روٹی, کپڑا اور مکان پرووائڈ کریں؟ دیکھیں روٹی, کپڑا, مکان جہاں تک پرووائڈ کرنے کا تعلق ہے تو ریاست صرف نہ صرف پرووائڈ کر رہی ہے بلکہ بہت زیادہ پرووائڈ کر رہی ہے. اچھا, وہ لیکن عام آدمی کو نہیں کر رہی. وہ جو ان کے خواہش و قارب ہیں حکمرانوں کے, جو بیوروکریسی ہے, آپ کا 2% ہے شرافیہ جو ہے, اس کے لیے وہ کر رہی ہے. یہ قومی خزانہ ان کے لیے, پالیسیز ان کے لیے بنتی ہیں, روٹی بھی ان کو پہنچائی جاتی ہے, کپڑا بھی ان کے لیے فری ہے, ان کے لیے آپ مکان بھی فری ہے, ان کے لیے یوٹیلیٹی بلز بھی فری ہیں, ان کے لیے گیس کے بل بھی فری ہیں, ان کے لیے ٹریفک الاؤنس ہیں, اچھا ان کے لیے بڑی بڑی تنخواہیں ہیں, اور اختیارات کے نتیجے میں بھی وہ اربوں خربوں کما لیتے ہیں. تو جو آئین میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں ایک خاص طبقے کے لیے یقیناً ضرور ہو رہی ہے. اچھا, وہ ریاست ماں جیسی ہے, تو ماں کی جو شفقت ہے
وہ آپ کے بیوروکریٹس کے لیے ہے اور آپ کی جو اشرافیہ ہے اس کے لیے، عام آدمی کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں؟ نہیں بالکل نہیں، ریاست جو ہے وہ ماں ہے، بالکل ہے، لیکن وہ 2% اشرافیہ کی ماں ہے۔ صحیح، بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا۔ ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ فی الوقت مجھے اور احسن زیاد صاحب کو دے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی چینل سیم ٹائم۔ اللہ نے